यावर साहब आदाब अर्ज है। आदाब जनाब। आपको दुनिया भर से यावर साहब लोग देख रहे हैं, और आपके शायद बीबीसी के पुराने साथी भी हों, और उसके अंदर आपके कोलीग्स भी हो सकते हैं शायद कुछ, और कुछ आपके चाहने वाले भी हैं। थोड़ा सा तारुफ तो मैंने आपको कराया है, मगर वो कहते हैं ना कि लफ्ज पे लफ्ज हैं, जज्बों को समेटें क्यों कर, मैं कैसे कर पाऊं इजहार अकीदत तुझसे। तो आप इजहार अकीदत करना मेरे लिए काफी मुश्किल काम है। तो अब मेरी ख्वाहिश है कि आप थोड़ा सा ये जो मकाला है जोश का, इस हवाले से ज़रा बताइए, आपकी जोश साहब से जो मुलाकातें रहीं और किस तरह से आप उनसे मिले, और फिर ये मकाला लिखने का आपको ख्याल कैसे आया। जोश साहब से मेरी पहली मुलाकात फिराक साहब के यहाँ हुई थी, रघुपति साहब फिराक। जब मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में अंडर ग्रेजुएट था, और फिराक साहब के यहाँ शुअरा का इज्तिमा हुआ करता था। जब भी मुस्लिम बोर्डिंग हाउस में एक मुशायरा होता था, सालाना मुशायरा और इंडिया मुशायरा, उसमें तमाम बड़े बड़े शुअरा आते थे। और मुशायरे के बाद फिराक साहब के घर पर नंबर 10 कौन सी रोड थी वो, खैर फिराक साहब के मकान पर ये सब शुअरा मुज्तमा होते थे। सरदार जाफरी, मजाज, फिराक, जोश, इन सब का फिराक साहब के घर में बैठ करके फिर रात भर गुफ्तगू होती थी, मुशायरे होते थे। वहाँ पे हम कुछ चंद तलबा, ख़ास ख़ास तलबा फिराक के यहाँ जाया करते थे बाकायदा, और इन मुशायरों में, इन गुफ्तगुओं में तमाम शरीक होते थे। तो वहाँ पहली मरतबा जोश साहब से मुलाकात हुई। लेकिन उसके बाद फिर जोश साहब के यहाँ मैं फ़ौज में दाखिल होने से पहले पूना भी गया था। उनके यहाँ कोई 10 रोज़ तक जब वो हरफ आखिर उन्होंने लिखनी शुरू की थी, उस जी वक्त जी जी। उनके यहाँ जाके मेहमान ठहरा था। और वो मुझे हरफ आखिर के जैसे जैसे वो लिख रहे थे, उसके कुछ हिस्से मुझे सुनाया करते थे। वाह। 10 रोज़ तक उनसे ये ताल्लुक़ रहा। और उसके बाद मैंने फ़ौज में जब दाखिला ले लिया, तो बंगलौर में एक मरतबा एक मुशायरा हुआ था। वहाँ भी मैं मुशायरे में तो नहीं गया, लेकिन जहाँ ये ठहरे हुए थे वहाँ उनसे मिलने गया। तो मुझसे बहुत नाराज़ थे कि मैंने अंग्रेज़ों की मुलाजमत इख्तियार कर ली, और बहुत बदजन थे मुझसे। फिर मैंने बताया कि नहीं साहब, मैं ही नहीं हूँ, जोश साहब, हमारे फैज़ अहमद फैज़ साहब ने भी मुलाजमत फ़ौज में दाखिला ले लिया। तो कहने लगे खैर, बहरहाल, तो इस तरह जोश साहब से बड़ी खासी कुर्बत हासिल हो गई थी। और फिर उसके बाद फ़ौज, उसके बाद फिर जोश साहब से ताल्लुक़ मुनक़ता हो गया, यहाँ तक कि जोश साहब हिंदुस्तान छोड़ के पाकिस्तान गए। पाकिस्तान से एक मरतबा उनसे टेलीफोन पे बात हुई थी, हम्म। और जब मैं शेक्सपियर का ड्रामा ओथेलो नशर कर रहा था, जो कि मैंने प्रोड्यूस किया था, तो मैंने जोश साहब को मुत्तला किया था कि अगर हो सके तो सुनिएगा। तो उन्होंने मुझे ख़त लिखा था कि मैं सुनूंगा। उसके बाद से फिर उनसे मुलाकात नहीं हुई। तो ये अच्छा पस मंज़र है। अच्छा, और क्योंकि हम आपने जो जोश के दो इश्क जो आपका मकाला है, नाज़रीन को बता दूं कि जोश के जो दो इश्क है, इसको हमने 30 मिनट्स के ऊपर दो हिस्सों में हमने इसको रखा है, क्योंकि काफी लंबा हो जाता है। और फिर इसी तरह फिर यावर साहब से बातें सुनेंगे, मजेदार कुछ वाकयात जो जो सुने हुए नहीं है, उनके देखे हुए हैं। तो यावर साहब, आप सुनाइए, सबको सब आपके मुंतजिर हैं कि जोश के दो इश्क आप हमें सुनाइए। बिस्मिल्लाह, हाजिर है। तो ये मकाला मैंने कोई कोई 15-20 बरस पहले लिखा था, यहीं लंदन में। और जी जी। कई महफिलों में और कई कॉन्फ्रेंसों में से पढ़वाया भी गया मुझसे, और ये शाया भी हुआ है। लेकिन आज मैं आपके लिए ख़ास तौर से खुद इसको बहुत पढ़ के शुक्रिया। आपको सुना रहा हूँ। बहुत शुक्रिया। जोश के दो इश्क। जोश ने यादों की बारात में अपने 18 मुआशिकों का तस्करा किया है।
لیکن جوش کے دو عشق ایسے ہیں جن کا یادوں کی برات میں براہ راست تو کوئی تذکرہ نہیں، تاہم جوش کا کلام جن کے نشے سے سرشار ہے۔ ایک تو ان کا وہ عشق جس نے ان سے کہلوایا، ہم ایسے اہل نظر کو ثبوت حق کے لیے ثبوت حق کے لیے اگر رسول نہ ہوتے تو صبح کافی تھی۔ بہت عمدہ۔ یا پھر ایک جگہ اور ان کو یہ کہنے پر مجبور کیا کہ سنیے، وہ کہتے ہیں کہ گل پر ہے نقوش دست باری اب تک، گل پر ہے نقوش دست باری اب تک، جم باں ہے دلے باد بہاری اب تک انسان کی پیغمبری کا در ہے مسدود، انسان کی پیغمبری کا در ہے مسدود، لیکن فطرت کی پیغمبری ہے جاری اب تک۔ تو فطرت سے جوش کا یہ والہانہ عشق انہیں تاکید کرتا ہے کہ ادب سے دیکھ چمن میں بہار پھولوں کی، ادب سے دیکھ چمن میں بہار پھولوں کی، جھلک رہی ہیں یہ پیشانیاں رسولوں کی۔ کیا خوبصورت بات کہی۔ ادب سے دیکھ چمن میں بہار پھولوں کی، جھلک رہی ہیں یہ پیشانیاں رسولوں کی۔ تو جوش کا دوسرا معشوق جس سے جوش کو والہانہ عشق تھا، ایک ایسا شخص تھا جس نے جوش کے کلام کو باطل کے خلاف ایک مستقل اعلان جنگ کر دیا، اور جس نے ان سے یہ کہلوایا کہ اوہام کو ہر قدم پہ ٹھکراتے ہیں، اوہام کو ہر قدم پہ ٹھکراتے ہیں، ادیان سے ہر گام پہ ٹکراتے ہیں، لیکن لیتا ہے جب کوئی نام حسین، ہم اہل خرابات بھی جھک جاتے ہیں۔ واہ واہ، بہت خوبصورت۔ دیکھیے، جوش ایسا ہماگیر شاعر دنیا کی کسی زبان میں بھی مشکل سے ملے گا۔ انسانی زندگی کا کون سا ایسا پہلو ہے اور انسانی جذبات کی کون سی ایسی نزاکت ہے جسے جوش نے اپنے سحر آفرین کلام کی کمند میں گرفتار نہیں کیا؟ ہر منظر حیات کو دیکھا ہے غور سے۔ جوش کو شاعر شباب، شاعر انقلاب، شاعر اعظم ایسے القاب سے نوازا گیا ہے، لیکن جوش کا صحیح مقام ہے میرے حقیقی خیال میں شاعر فطرت اور شاعر حریت۔ دیکھیے، شباب اور انقلاب تو آنی جانی ہے، لیکن فطرت اور حریت زندہ اور پائندہ ہے۔ اور جوش نے ضمن میں جو کچھ کہا اور جس انداز سے کہا ہے، وہ جب تک فطرت موجود اور حریت مقصود ہے زندہ اور پائندہ رہے گا۔ جوش کے یہ دونوں عشق ان کے بچپن سے شروع ہو گئے تھے اور ان کے پاکیزہ شاعرانہ خمیر میں رچ بس گئے تھے۔ فطرت سے تو ہر شاعر اپنی قربت کا اعلان کرتا ہے، علاوہ جذبی کے جدوں نے بڑے پتے کی بات کہہ دی ہے کہ فطرت کے پجاری کچھ تو بتا کیا حسن ہے، فطرت کے پجاری کچھ تو بتا کیا حسن ہے ان نظاروں میں، ہے کون سی ران آئی آخر ان پھولوں میں، ان خاروں میں۔ دیکھیے، جب جیب میں پیسے بچتے ہیں، جب پیٹ میں روٹی ہوتی ہے، اس وقت یہ مٹی سونا ہے، اس وقت یہ شبنم موتی ہے۔ واہ واہ۔ لیکن جوش کا فطرت سے لگاؤ زندگی کے تقاضوں کی جس کی طرف جذبی نے اشارہ کیا ہے، تردید نہیں بلکہ ان کی تصدیق ہے۔ جوش کی فطرت زندگی کی عکاس اور زندگی کی ترجمان ہے۔ جوش کی فطرت رومانی خود فراموشی سے عبارت نہیں بلکہ ٹھوس خودآگاہی کی نشاندہی کرتی ہے۔ بالکل صحیح بات ہے۔ جوش کی فطرت کے پردے پر بہار بھی ہے، خزاں بھی، گرمی بھی ہے، سردی بھی، جیٹھ اساڑھ بھی ہے اور ساون بھادوں بھی۔ جوش کے اس کینوس پر جہاں حسینائیں اور دوشیزائیں جلوہ افروز ہیں، وہاں بوڑھے سودخاروں کی نگاہیں بھی کارسوز ہیں۔ اس میں ساون کے جھولوں کی چہل پہل بھی ہے اور بنباسی بابو کی تنہائی بھی۔ اس میں جامن والیاں بھی ہیں اور اداس بیوہ بھی۔ اس میں نغمہ سحر بھی ہے اور شام کی بزمارائیاں بھی۔ اس میں آواز کی سیڑھیاں بھی ہیں
اور مغبون درخت بھی. اس میں البیلی صبح بھی ہے اور روح شام بھی. اس میں ربودگی بھی ہے اور گم شدگی بھی. اس میں شب ماہ بھی ہے اور پیا بن ناگن کاری رات. اس میں بہار کی ایک دوپہر بھی ہے اور لو کی آمد آمد بھی. اس میں بجھا ہوا دل بھی ہے اور فاختہ کی آواز بھی. اس میں دعائے سحری بھی ہے اور گریہ مسرت بھی. واہ بہت عمدہ. اس میں گاتی ہوئی راہیں بھی ہیں اور دیہاتی بازار بھی. اس میں حور کے اشارے بھی ہیں اور رقیق فرشتے بھی. اس میں بدلی کا چاند بھی ہے اور سیر گردوں بھی. اس میں برباد لمحوں سے خطاب بھی ہے اور مبہم پیام بھی. اس میں شاعر منہ اندھیرے شعر کہنے کے لیے اٹھتا ہے اور جوش کے لیے شعر کہنا سانس لینے کے مترادف تھا. اور سیر خیزی کے بھی جوش بچپن سے گرویدہ تھے. تو گویا شاعر تیرگی میں نور کے دریا میں بہنے کے لیے اٹھتا ہے اور اپنے چاروں طرف کیا دیکھتا ہے کہ بوئے گل، رنگے افق، نازے صبا، بانگے ہزار، واہ کیا سامان ہے بشاش رہنے کے لیے. مسکراتی آ رہی ہے صبح کی مشل لیے پورے فطرت مجھ سے اپنے راز کہنے کے لیے. وہ کلی چٹکی، وہ برسا رنگ، وہ پھوٹی کرن، ہنس کے وہ انگڑائی لی دریا میں بہنے کے لیے. جوش کے ذی حیات سن رہے ہیں آپ؟ جی جی بالکل سر. تصویر مجھے اپنے لیپ ٹاپ پہ دکھائی نہیں دے رہی ہے لیکن میں پڑھتا جاؤں گا. جی آپ لائیو ہیں، آپ سن رہے ہیں سب لوگ آپ کو، آپ بالکل جاری رکھیں. جوش کے یہ ذی حیات مناظر، یہ جیتی جاگتی سانس لیتی ہوئی فطرت، یہ سارے عنوان جن میں سے چند میں نے اس وقت دہرائے محض جوش کے ایک مجموعے کے ایک چھوٹے سے حصے کی نظموں کے عنوان ہیں. رنگ و بو کے یہ مہکتے دمکتے گلدستے شعلہ و شبنم کی چھوٹی چھوٹی نظموں سے آراستہ کیے گئے ہیں اور ہر نظم ایک شاہکار ہے. خاموشی سے آہستہ آہستہ پڑھیے، ایک ایک لفظ، ایک ایک ترکیب، ایک ایک فقرہ جیسے لکھا نہیں گیا بلکہ خود اپنی معنویت ساتھ لیے کاغذ پر اتر آئے. جوش کی فطرت کے ذی حیات مناظر کی دلیل خود ان کی ایک نظم میں بڑے قائل کن پیرائے میں پیش کی گئی ہے. نظم کا عنوان ہے ذی حیات مناظر. ذرا سنیے، غور سے سنیے. خاموشی دشت پہ جس وقت کی چھا جاتی ہے، خاموشی دشت پہ جس وقت کی چھا جاتی ہے، عمر بھر جو نہ سنی ہو وہ صدا آتی ہے. واہ 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 واہ، عمر بھر پھینی سے مچلتی ہے فضا میں خوشبو، ٹھنڈی ٹھنڈی لب ساحل سے ہوا آتی ہے. واہ واہ، ہوا آتی ہے اور دشت خاموش کی اجڑی ہوئی راہوں سے مجھے زیادہ پیماؤں کے قدموں کی صدا آتی ہے. یہ شعر سنیے کہ پاس آ کر میرے گاتی ہے کوئی زہرہ جمال، اور گاتی ہوئی پھر دور نکل جاتی ہے. آنکھ اٹھاتا ہوں تو خوش چشم نظر آتے ہیں، سانس لیتا ہوں تو احباب کی بو آتی ہے. اور دشنا رکھ دیتا ہے گھبرا کے رگے جاں پہ کوئی، جب کلی خاک پہ دم توڑ کے گر جاتی ہے. جھاڑیوں کو جو ہلاتے ہیں ہوا کے جھونکے، دل شبنم کے دھڑکنے کی صدا آتی ہے. اور یہ سنیے ذرا، مجھ سے کرتے ہیں گھنے باغ کے سائے باتیں، کرتے ہیں گھنے باغ کے سائے باتیں، ایسی باتیں کہ میری جان پہ بن آتی ہے. گنگناتے ہوئے میدان کے سناٹے میں آپ طبیعت میری بھر آتی ہے. اور جب ہری دھوپ کے مڑ جاتے ہیں نازک ریشے، شیشے قلب میں ایک ٹھیس سی پڑ جاتی ہے. کیا بات ہے. بانسری جیسے بجاتا ہو کہیں دور کوئی، یوں دبے پاؤں بیاباں سے ہوا آتی ہے. واہ واہ واہ، کیا بات ہے. تو حسرتیں خاک کی
گنچوں سے ابل پڑتی ہیں، حسرتیں خاک کی گنچوں سے ابل پڑتی ہیں، روح میدان کی پھولوں سے نکل آتی ہے، روح میدان کی پھولوں سے نکل آتی ہے، اور طب شاعر کو روانی کا اشارہ کر کے، تصویر دیکھیے، طب شاعر کو روانی کا اشارہ کر کے نہر شاخوں کے گھنے سائے میں سو جاتی ہے۔ کیا منظر کشی ہے، واہ واہ واہ، بہت عمدہ۔ یوسف صاحب، ان مناظر کو میں بے جان سمجھ لوں کیوں کر، ان مناظر کو میں بے جان سمجھ لوں کیوں کر، جوش کچھ عقل میں یہ بات نہیں آتی ہے۔ کیا بات۔ جوش کی ایک اور نظم آپ کو سنواؤں، بدلی کا چاند۔ بدلی کا چاند، ہندوستان میں ہم بدلی کا چاند روز دیکھتے تھے کہ کیسے کیسے کھیل آسمان میں کھیلتا ہے۔ یہاں تو بدلی کا چاند کیا، کوئی بھی چاند دیکھنے کو ترس جاتے ہیں۔ جب چندرما بادلوں میں اٹکھیلیاں کر رہا ہوتا ہے تو ہم لوگ یہاں سینٹرل ہیٹنگ کھول کے ٹیلی ویژن کے سامنے آنکھیں پھاڑے ہوئے جامد و ساکت بیٹھے رہتے ہیں۔ لیکن ذرا اپنے حافظے پہ زور دیجیے، اپنے بچپن یا اپنی جوانی کو آواز دیجیے، اپنے وطن کی شامیں یاد کیجیے، جب دونوں وقت گلے ملتے تھے، اندھیرا ہونے لگتا تھا اور بجلی کی افسون شکن روشنی مداخلت نہیں کرتی تھی۔ اس وقت بدلی کا چاند کیسی آنکھ میں چوڑیاں کھیلتا تھا۔ تو یاد ہے آپ کو؟ ذرا سنیے، بدلی کا چاند۔ خورشید وہ دیکھو ڈوب گیا، خورشید وہ دیکھو ڈوب گیا، ظلمت کا نشاں لہرانے لگا۔ مہتاب وہ ہلکے بادل سے چاندی کے ورق برسانے لگا۔ واہ واہ واہ، کیا بات ہے۔ چاند وہ سانولے پن پہ میداں کے ہلکی سی صباحت دوڑ چلی، وہ سانولے پن پہ میداں کے ہلکی سی صباحت دوڑ چلی، تھوڑا سا ابھر کر بادل سے وہ چاند جبیں جھلکانے لگا۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ لو ڈوب گیا پھر بادل میں وہ خط سے دوڑ گئے۔ لو ڈوب گیا پھر بادل میں وہ خط سے دوڑ گئے، لو پھر وہ گھٹائیں چاک ہوئیں، ظلمت کا قدم تھرانے لگا۔ بادل میں چھپا تو کھول دیے بادل میں دریچے ہیرے کے، بادل میں چھپا تو کھول دیے بادل میں دریچے ہیرے کے، گردوں پہ جو آیا تو گردوں دریا کی طرح لہرانے لگا۔ کیا بات ہے، واہ واہ واہ۔ سمٹی جو گھٹا تاریکی میں چاندی کے سفینے لے کے چلا، سمٹی جو گھٹا تاریکی میں چاندی کے سفینے لے کے چلا، اور خنکی جو ہوا تو بادل کے گرداب میں غوطے کھانے لگا۔ غرفوں سے جھانکا گردوں کے امواج کی نبضیں تیز ہوئیں۔ دیکھیے جب چاند جب مد و جزر ہوتا ہے، چاند کا عروج زوال ہوتا ہے، تو سمندر کی لہروں میں بھی مد و جزر شروع ہو جاتا ہے۔ غرفوں سے جھانکا گردوں کے امواج کی نبضیں تیز ہوئیں، حلقوں میں جو دوڑا بادل کے کوسار کا سر چکرانے لگا۔ پردہ جو اٹھایا بادل کا دریا پہ تبسم دوڑ گیا، چلمن جو گرائی بدلی کی میدان کا دل گھبرانے لگا۔ ابھرا تو تجلی دوڑ گئی، ڈوبا تو فلک بے نور ہوا، الجھا تو سیاہی دوڑا دی، سلجھا تو ضیا برسانے لگا۔ اور کیا کاوش نور و ظلمت ہے، کیا قید ہے، کیا آزادی ہے، کیا کاوش نور و ظلمت ہے، کیا قید ہے، کیا آزادی ہے، انسان کی تڑپتی فطرت کا مفہوم سمجھ میں آنے لگا۔ کیا بات ہے، بہت خوبصورت، بہت عمدہ ادائیگی، کیا بات۔ یہ 1930 میں انہوں نے لکھی تھی۔ تو دیکھیے ایک تو فطرت کا اتنا نازک مشاہدہ، پھر جوش کی گنگا جمنی زبان، ہندوستان کی زبان، وہ زبان جس نے فارسی، عربی اور ہندی زبانوں کا رس نچوڑ کر اپنے اندر بھر لیا ہے۔ جوش کی ایک نظم ہے یوسف صاحب جس میں یہ گنگا جمنی زبان
مزہ دے جاتی ہے. سنیے، ساون کے مہینے، ساون کے مہینے یاد ہیں آپ کو؟ جی جی بالکل. ساون کے مہینے فردوس بنائے میرے ساون کے مہینے. فردوس بنائے میرے ساون کے مہینے، ایک گل رخو نثری بدنوں سرو سہی نے. کیا بات ہے، کیا بات ہے سر، زبردست. میں جتنا برستا تھا سرے دامن کوثار، میں جتنا برستا تھا سرے دامن کوثار، اتنا ہی زمین اپنا اگلتی تھی دفینے. اور گیتی سے ابلتے تھے تمنا کے سلیقے، گردوں سے برستے تھے محبت کے قرینے. محبت کے قریب، کیا بات ہے. یہ شعر سنیے کہ بارش تھی لگاتار تو یوں گرد تھی مفقود. جب بارش تھی ہوتی ہے گرد بالکل جی صاف بالکل ہے. بارش تھی بالکل صاحب. لگاتار تو یوں گرد تھی مفقود، جس طرح میں ناپ سے دھل جاتے ہیں سینے. کیا بات ہے، واہ واہ واہ، بارش تھی کیا بات ہے. لگاتار تو یوں گرد تھی مفقود، جس طرح میں ناپ سے دھل جاتے ہیں کینے. شاخوں پہ پرندے تھے جھٹکتے ہوئے شہپر، شاخوں پہ پرندے تھے جھٹکتے ہوئے شہپر، لہروں میں بتیں اپنے ابھارے ہوئے سینے. کیا بات ہے، واہ. گلریز سے ساحل کے لچکتے ہوئے پودے، یہ ہیں ساون کے مہینے. گلریز سے ساحل کے لچکتے ہوئے پودے، گل رنگ تھے تالاب کے ترشے ہوئے زینے. کیا بات ہے، واہ. گلریز سے ساحل کے لچکتے ہوئے پودے، گل رنگ تھے تالاب کے ترشے ہوئے زینے. واہ. صاحب یہ محاکات، یہ منظر کشی، یہ ترشی ہوئی ترکیبیں، یہ رس میں ڈوبے ہوئے الفاظ، یہ سادی اور جائسی کا سنگم، اور یہ انیس والی سلاست آپ کو اردو کے دوسرے بڑے شاعروں میں کم ملے گی. اور معاشرے کی مختلف تصویروں کا اتنا مکمل البم صرف جوش کے یہاں ہے یا پھر نذیر اکبر آبادی کے یہاں. لیکن خیر یہ دوسری بحث ہے. بات یہاں صرف فطرت کی ہو رہی تھی. دوسرے موضوعات پر جب جوش لکھتے ہیں اور کس موضوع کو جوش نے نظم نہیں کیا تو ان کی زبان، خصوصاً ان کے آخری اور فلسفیانہ دور کی زبان، کسی قدر گاڑھی بلکہ کبھی کبھی تو ناقابل برداشت تک مفرس ہو جاتی ہے. لیکن فطرت کا ذکر کرتے وقت جوش خالص اردو کے شاعر ہو جاتے ہیں. سنیے ایک چھوٹی سی نظم، لو کی آمد آمد، لو کی آمد آمد. آپ کو یاد ہے گرمیوں کی لو، لو دا ہاٹ ونڈز، لو کی آمد آمد. دیکھیے چھوٹی بحر جوش نے اس کے لیے چھوٹی بحر کا انتخاب کیا ہے. لو کی آمد آمد طے صبح کی راہ کر چکی ہے، دیواروں سے دھوپ اتر چکی ہے. خنکی کی الٹ پلٹ ہے مسند، میدان میں ہے لو کی آمد آمد. آتی ہیں ہوائیں سنسناتی، پودوں کی دھڑک رہی ہے چھاتی. چوپائے ابھی سے ہانپتے ہیں، ہیبت سے درخت کانپتے ہیں. تھم تھم کے نکل رہے ہیں شعلے، لو کی آمد آمد ہے. تھم تھم کے نکل رہے ہیں شعلے، انبار سے خشک پتیوں کے. تیزی سے ہوائیں آ رہی ہیں، تیزی سے ہوائیں آ رہی ہیں، سن سن کی صدائیں آ رہی ہیں، سن سن کی صدائیں آ رہی ہیں. سن کی صدائیں. یوں گرد و غبار چھا رہا ہے، میدان کی حواس اڑا رہا ہے. گھبرائے ہوئے ہیں باغ والے، ہو جائیں کہیں نہ خشک تھالے. پھرتے ہیں ادھر ادھر کھلے سر، کاندھوں پہ گھڑے نظر فلک پر. سوکھی ہوئی گھاس ہے فسردہ، افسردہ نہ کہیے بلکہ مردہ. وہ دوزخ کی نظر ہے بس میں جہاں پر وحشت ہے زمین و آسماں پر. پہلو سے زمین بدل رہی ہے،
زمین تھکتی تھی، پہلو سے زمین بدل رہی ہے، ذروں سے دنک نکل رہی ہے، ذروں کیا بات ہے. دنک نکل رہی ہے. گرمی کی ہے باڑھ پر جوانی، گرمی کی ہے باڑھ پر جوانی، ہر ذرہ پکارتا ہے پانی. ہاں کیا باڑھ پر جوانی، واہ. پانی. جوش، جس انس و محبت، جس غنائیت اور اپنائیت، جس لطافت اور نزاکت، بلکہ جس معرفت سے فطرت کا تذکرہ کرتے ہیں، وہ دراصل، اور یہ کوئی کلیشے نہیں ہے، حقیقت میں جوشی کا حصہ ہے. ان کی ایک نظم سنیے، پیغمبر فطرت. پیغمبر فطرت کی بند ملاحظہ ہوں. پیغمبر فطرت جی یہ چند بند سنیے تھے. کندن سے ارشاد. کلس یہ دلاویز کو سار، کندن سے یہ کلس یہ دلاویز کو سار، یہ دل کشا چمن یہ فرح بخش زرار، شاخوں کا دل بری سے لچکنا یہ بار بار، اور یہ مہر کا جمال نہ پنہا نہ آشکار، یہ آسمان جلوہ گری پر کھلا ہوا، اور یہ حسن لازوال کا پرچم کھلا ہوا. اور اے شیخ تو نہیں ہے حقائق سے بہریاب، فطرت پرست جوش پر اور اس قدر اتاب. شیخ فطرت بھی تیری طرح سے ہے صاحب کتاب، فطرت بھی تیری طرح سے ہے صاحب کتاب، اس دین کا صحیفہ زریں ہے آفتاب. خاشاک کہہ رہا ہے جسے تو وہ پھول ہے، خاشاک کہہ رہا ہے جسے تو وہ پھول ہے، ارے ناداں صباح غنچہ کشا بھی رسول ہے. بہت شکریہ یاور صاحب، زبردست. آپ کا جو انداز بیاں ہے لوگوں ضرور سے محظوظ ہوئے ہوں گے. اور اب ہم اس سلسلے کا ہمارا جو پروگرام تھا اس کو ہم یہاں پر اختتام کرتے ہیں، اور اگلے ہفتے اس سیم وقت پہ ہم دوبارہ سے حاضر ہوں گے جوش صاحب کے مزید دوسرے عشق کے بارے میں جانیں گے اور اس مقالے کو مکمل کریں گے. یاور صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ کی وجہ سے محفل میں رونق ہو گئی اور تمام لوگوں نے گھر بیٹھے پوری دنیا بھر میں لوگوں نے آپ کو سنا، اور ہم آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ نے وقت نکالا. بہت شکریہ آپ کا. اگلے ہفتے 2 بجے ہم یاور صاحب کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے. تقریب سے بہرے ملاقات چاہیے، اور یاور صاحب اپنے انداز میں اناؤنسمنٹ کریں گے جو وہ BBC پہ کرتے تھے کہ یاور صاحب آپ اناؤنس کیجئے کہ یاور صاحب کا آداب قبول کیجئے لندن سے. آداب. بہت شکریہ آپ سب لوگوں کا.